बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार का आदमी। जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो असली है या नकली है, एडिट शुदा है, फैब्रिकेटेड है या कुछ भी है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी और ये बात साबित हो गई है कि जज साहब ने गलत बयानी से काम लिया, जिसे अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए बड़ी माजरत के साथ, तो जनाब साकिब निसार साहब ने अपनी ऑडियो को पहचानने से इनकार करके दरअसल झूठ बोला। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद और दाना दुश्मन बेहतर होता है। तो जिस ऑडियो टेप की आवाज़ को खुद साकिब निसार साहब अपनी आवाज़ तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे, उनके पसीने छूटे हुए थे, उनको एक टीवी रिपोर्ट के ज़रिए रेस्क्यू करने की कोशिश में ये साबित कर दिया गया कि आवाज़ तो जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब की है और उनकी मुख्तलिफ तकरीरों के टोटे जोड़कर बनाई गई है। लेकिन जज साहब तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये आवाज़ उनकी है। लेकिन फिर अचानक हुकूमत के एक अपने टीवी चैनल, अब वो अपना टीवी चैनल कैसे है, यानी नाम तो उसका समय है, लेकिन वो अपना इसलिए कि अपनों ने खरीदा है। पंजाब के मिनिस्टर साहब है, बड़े सीनियर अलीम खान साहब, उनका टीवी चैनल है, तो उन्होंने ये उकदा खोला है कि आवाज़ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब की है, जिस पर ख़ुद हुकूमत के लोग और ख़ुद जस्टिस साकिब निसार बड़ी लुडियाँ डाल रहे हैं। खुश गए हमने जनाब मुखालफिन का एक बड़ा ज़बरदस्त हमला नाकाम बना दिया। लेकिन वो जो दूसरों को ये कहते थे ना कि पहले फ़ैसले पढ़ लो और फिर मिठाइयाँ बांट लो, उन्होंने ख़ुद यही काम किया है। यानी उन्होंने पहले इस बात को सोचा समझा ही नहीं कि जिस ऑडियो को हम पहचानने से इनकार किया, खुद जस्टिस साहब कह रहे जी वो मेरी आवाज़ ही नहीं है, कोई दो नंबरी हुई है, उसको उन्होंने पूरे इन्हमाक के साथ, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ ये साबित किया है कि ये आवाज़ तो जस्टिस साहब की है। अब जस्टिस साहब इससे इनकार नहीं कर सकते। अब कुछ उनके जुमले मिल गए तकरीरों से और कुछ उनके जुमले नहीं मिल रहे। तो वो जो दूसरों को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देते थे, खुद वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके बारे में अब ये सवाल तो खड़ा हो गया है। यानी जिसके बारे में ये बात साबित हो जाए कि वो झूठा है, तो फिर वो सादक और अमीन खुद नहीं है, तो उनके फ़ैसलों की क्या अहमियत रह गई है। जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के जो फ़ैसले हैं उनके बारे में क्या कहा जाएगा कि जज साहब तो सच्चे नहीं हैं। अगर जस्टिस साकिब निसार साहब ये कह देते कि आवाज़ उनकी है मगर उसे एडिट किया गया है, फैब्रिकेटेड है, कुछ और मामला है, तो हम उनको सच्चा मान लेते। मगर वो तो इस बात पर मुसलसल इसरार करते रहे कि मेरी आवाज़ ही नहीं है। तो समा वालों ने बड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से जनाब चीफ जस्टिस साहब को झूठा और गलत बयानी करने वाला साबित किया है। अब जनाब चीफ जस्टिस साहब को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी अकल पर मातम करना चाहिए। अब वो ये बैठ कर खुद सोचे कि उन्होंने क्या करना है। मैंने कल भी कहा था कि अभी जस्टिस साहब को बहुत से लोगों की सपोर्ट हासिल है और वो सपोर्ट सामने आ भी गई है। सिर्फ 24 घंटे में उस ऑडियो लीक को मुतनाज़ा साबित कर दिया गया। लेकिन साथ ही उन्होंने जज साहब भी बेड़ियाँ चवट्टे पाते रहे, उनको भी झूठा साबित कर दिया। तो जस्टिस साकिब निसार साहब इस मामले में तो उनकी पोजीशन खासी कमज़ोर हुई है। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तकरीर के अंदर बहुत से जुमले ऐसे हैं जो कि उनके उस ऑडियो लीक के अंदर नहीं है, जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सज़ा देने और दिलाने की बातें की गई थी। तो मेरा नुक्ता ये नहीं है कि मैं कहता हो सकता जोड़ी गई हो, आपने इधर की तकरीर पकड़ी, इधर की कोई जुमले पकड़े, भानमती का कुंबा जोड़ा, वो कहते हैं ना, वो सारा इधर उसे पकड़ के आपने बना लिया होगा। लेकिन मेरा तो सवाल वही है, मेरा मुद्दा वही है कि जस्टिस साहब आपने अपनी आवाज़ को पहचानने से इनकार कर दिया और फिर आप लोग कहेंगे कि जो अपनी आवाज़ नहीं पहचानता वो अपनी आवाज़ से मुकर गया है, वो अपने फैसलों से भी कल को मुकर सकता है और जो उसने फैसले किए होंगे उसके अंदर कितना सच साबित होगा। अब पता नहीं वो अपनी आवाज़ को पहचानने से इनकारी क्यों थे, उन्हें किस बात का डर था, क्या वो समझ लेते कि उनका कोई पोल खुल गया है। अब जिसने भी ये वीडियो बनाई या बकौल हुकूमत और समा टीवी के इस टोटे को जोड़ने का मकसद ये था, ये जो टोटे आवाज़ें जोड़ी गई और बनाई गई कि ऑडियो लीक, उसका मकसद ये था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केसों पर इसका असर पड़े, या फिर उसका मकसद ये था कि जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब को एक्सपोज कर दिया जाए।
تو ایک مقصد تو کم از کم انہوں نے پورا کر لیا کہ جج صاحب اس معاملے میں پھنس گئے ہیں. بے شک وہ کہیں کہ آڈیو لیک جھوٹی ہے، فلانا ہے، میری یہ تقریریں ہیں، مگر اس سے پہلے نواز شریف کو سزا دینے والے جج ارشد ملک بھی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں جو خود ان کی ویڈیوز موجود ہے، ان کا اپنا اقرار موجود ہے، ان کا کردار کے حوالے سے بہت زیادہ ان کے اوپر باتیں ہوئی. تو ان کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا کہ جس جج کا کردار صحیح نہ ہو اس کے فیصلوں کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اور ایمانداری اور سچائی یہ تو ججوں کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بغیر تو کوئی فیصلہ مانے نہیں جا سکتا. تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا تو معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب بے گناہ ثابت ہو گیا تو ابھی نہیں ہوئے. میں نے کہا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور اس پارٹی میں بہت کچھ آنا ہے، پھر آپ لوگ اپنی لیبارٹی میں اس کو بھی چیک کریں گے. لیکن ایک بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ حکمران جماعت نے جو اپنا چینل خریدا نا سما ٹی وی، یہ کیوں خریدا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. تو اس کا مقصد فوری طور پر کھل کے سامنے آ گیا. اس کا مقصد ایک تو اپنا دفاع کرنا ہے، حق ہے ان کا پی ٹی آئی والوں کا، حکمران جماعت کا اپنے کیے دھرے کا دفاع کریں، لیکن ان لوگوں کو بھی انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے جنہوں نے ان کی کوئی مدد کی ہے. پہلے یہ کام کچھ پرائیویٹ چینل کر رہے تھے اور وہ چینل حکومت کے مکمل قابو میں نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے زیر اثر تھے جو خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے. تو حکومت کو سمجھ آ گئی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا اکتوبر کے اوائل میں، اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھیں اور دبا کے حکومت کی کلاس لی. بڑے بڑے لوگ اپنے پاؤں سے نکل گئے. تو حکومت کو سمجھ تو آ ہی گئی کہ اپنا بھی ایک چینل ہونا چاہیے، کوئی اپنا بھی ایک باجا ہو، اپنا ایک بھونپو ہو جس سے ہم اپنا موقف تو دے سکیں. تو سما ٹی وی اب ان تمام چینلوں کی جگہ لے چکا ہے جو اس سے پہلے خان صاحب اور ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے تھے. جب میں نے کہا پچھلے دنوں جب ایک برا وقت آیا تھا حکومت پر، تو ان چینلوں نے بھی اپنی پوزیشن بدل لی تھی اور اپنا وزن خان صاحب کے پلڑے میں نہیں ڈالا تھا. تو میرا ایک گمان یہ ہے کہ میڈیا کے اندر ایک اور لڑائی شروع ہونے والی، خطرناک قسم کی لڑائی. یہ لڑائی خود حکومت کے اپنے چینل اور حکومت کے حمایت یافتہ چینلوں کے درمیان ہوگی. جو کام اے آر وائی بول اور ایک وہ گھی والا چینل ہے وہ کر رہے تھے، ان پر سما سوتن بن کر نازل ہوا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال. حکومت نے سما کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ اعلان کر دیا کہ سابق چیف جسٹس سے متعلق ریلیز ہونے والی آڈیو جعلی ثابت ہو گئی ہے، اور فواد چودھری کے مطابق یہ کام نون لیگ کا ہے. تو ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، پہلے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. لیٹ می بی لٹل برنٹ اباؤٹ اٹ. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. تو جناب یہ وہ ویڈیو ہے، ویڈیو کیا ہے، یہ وہ لیبارٹری رپورٹ ہے، فرینسک رپورٹ ہے جو کہ سما کی لیبارٹری میں تیار ہوئی، اور سما نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ سب کچھ جعلی ہے، نہ کسی اتھینٹک فرانسک لیب کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ دنیا میں جو کریڈیبل فرانسک لیب ہے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم نے فیصلہ دے دیا، اب ہم فیصلے کریں گے. اب جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ سما کو فرانسک لیب مان لیا گیا ہے، تو آئندہ اس قسم کی جتنی بھی آڈیو ویڈیو ریلیز ہوں گی ان کا فرینسک بھی سما کے اندر جو لیبارٹری ہے اس میں ہوگا. تو کسی بھی اور فرینسک لیب کا رزلٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں لاہور میں فرینسک لیب بنائی جس سے پورا پاکستان استفادہ حاصل کرتا ہے. یہ پاکستان کی بلکہ ایشیا کی سب سے زبردست قسم کی فرینسک لیب ہے. تو وہ ٹگے ٹوکری ہو گئی، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اب ویلیو ہے جناب وہ جو ہمارا اپنا چینل ہوگا اس کے اندر ایک لیبارٹری ہوگی، اس کے اندر جو ٹیسٹ نکلیں گے وہ ہے اس سے بھی کم خرچے میں لیبارٹری لگ چکی ہے، اس کے رزلٹ کو مانا جائے گا. اور اب آپ باقیوں کو بھی سبق ہے جناب، اپنے اپنے چینل خریدو، اپنے اپنی لیبارٹری لگا، ورنہ پھر جو جس کے پاس لیبارٹری ہے فیصلہ اس کا مانا جائے گا. حکمران جماعت کے بہت سے لوگ نواز شریف پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ وکیل نہیں کرتے، وہ جج کر لیتے ہیں. تو خود یہ کام حکمران جماعت نے بھی کام کر لیا ہے کہ میڈیا کی خدمات لینے کی بجائے، انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بجائے اپنا ایک میڈیا خرید لیا.
لو جناب، یعنی یہ بھی جج خریدنے سے کوئی کم ہے کہ اب فیصلے خود ہی کریں گے بیٹھ کے. اور بھی کئی چینلوں کو خریدنے کی ڈیلیں چل رہی ہیں. تو یہ کام پیپلز پارٹی نے بھی اپنے دور حکومت میں کیا تھا، اور آخری ان کو شاید اپنی دور حکومت کے آخری سال میں سمجھ میں آئی تھی. تو انہوں نے کچھ چینلوں کو بائنگ ہاؤسز کو اپنے ساتھ ملایا. بڑے انہوں نے بھی پیسے ویسے دینے کی کوشش کی، لیکن بالکل فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد بھی چینل میں انویسٹمنٹ کرائی گئی. یعنی وہ جو فائنینسر ہوتے ہیں پارٹیوں کے ساتھ جو مزے لوٹتے ہیں، ان کا اتنا تو کام بنتا ہے کہ آپ پارٹی کے لیے کچھ چینل بائی کریں اور پھر اس کی ان کی پالیسیوں کو آپ وہاں پہ دفاع کریں. تو پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا. یہ کام اس کے بعد اب پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. یہ کام نون لیگ نے نہیں کیا. نون لیگ نے پھر میڈیا سے کام لیا، اور نون لیگ کے اوپر الزام یہ کہ انہوں نے میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کیا. اب کنٹرول کرنا اور بات ہوتی ہے. کنٹرول تو ابھی بہت سے چینل، پرائیویٹ چینل جو ہے حکومت کے انڈر کنٹرول ہے. کنٹرول تو وہ کرتی ہے ان کو اشتہار دے کے یا ان کو اپنی مرضی کے. لیکن یہ جو بالکل انڈیپینڈنٹ آپ کیا ہی ماؤتھ آرگن بن جائے، یعنی جس طرح پی ٹی وی سرکار کا ماؤتھ آرگن ہے، تو اس طرح کے نیم سرکاری اور 3-4 چینل نکال لیے جائے تو پھر آپ کا ایک طرح میڈیا کے اندر آپ کی بھی وائس جو ہے وہ زوروں میں آتی ہے، اور آپ بھی خوب پروپیگنڈے کا توڑ اور بہت کچھ کرتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. نون لیگ والوں پہ الزام ہے. مریم نواز کی بھی ایک ویڈیو انہوں نے کل شاید ریلیز کیا جس میں وہ فیصلے کر رہے ہیں کس چینل کو اشتہار دینا ہے، کس کو نہیں دینا. اور یہ وہی چینل ہیں جو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کی حمایت کرتے ہیں. ان کا شکوہ یہی تھا کہ ہم نے چونکہ نون لیگ کے خلاف میڈیا ہمارا کام کرتا تھا تو ہمیں اشتہارات سے محروم رکھا گیا. تو وہ محرومی جو ہے وہ آج تک وہ نظر آتی ہے، اور وہ ان کے پروگرامز میں اور ان کے کانٹینٹ میں وہ محرومی جھلکتی ہے. تو ان کا شکوہ اپنی جگہ درست ہے. تو نون لیگ کو اب سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ چینل خریدیں یا پھر اس طرح میڈیا کو جیسے انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اسی کے ساتھ کام کریں. تو میرا گمان یہ ہے کہ اب میڈیا کے اندر ایک اور لڑائی شروع ہونے والی ہے. اور یہ لڑائی میں نے کو بتایا کہ یہ میڈیا کے اندر لڑائی سے پہلے بھی چھیڑی گئی تھی. جب اے آر وائی کو تھوڑا سٹرونگ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے اس نے لڑائی میڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے والا کام کیا گیا تھا. ورنہ میڈیا ایک ہی ہوا کرتا تھا. سارے چینل کی پالیسی، اخبارات کم از کم انڈیپینڈنٹ رہتے تھے اور اپنی آزادی کو برقرار رکھتے تھے اور انڈیپینڈنٹ اوپینین دیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بائیفرکیشن ہوئی، پھر یہ سارا ڈیوائیڈ ہوا، اور پھر کچھ چینل ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے. پھر چینلوں نے ایک دوسرے کی مابین ایک کی اور ایک دوسرے کے مالکان کے اوپر الزام لگائے اور اسٹاف کے اوپر الزام لگائے. تو یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اور اسی قسم کی ایک ایکسرسائز اور بھی نظر آ سکتی ہے. اب پرائیویٹ میڈیا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کبھی کبھار اچانک دورہ پڑ جاتا ہے کہ صحیح صحافت کر لیں. یعنی جیسے ان کی گرتی ہے نا پاپولیرٹی، جیسے حکومت کی ساکھ گر رہی ہے، تو کئی چینلوں کی ساکھ بھی حکومت کے ساتھ جب وہ دیکھتے ہیں گر رہی ہے تو وہ فوراً پینترا بدل لیتے ہیں. پھر وہ ارشاد بھٹی ہوں، صابر شاکر ہوں اور اس قسم کے ہمارے دوست ہوں، وہ تھوڑا سا ایک پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں تھوڑی سی ریئلٹی بیس بھی باتیں کرو. تو وہ اپنی کریڈیبلٹی تھوڑی بہتر کرنے کی، ساتھ گرنے سے بچانا ہوتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو وہ بھی نظر آتا ہے. پرائیویٹ میڈیا مرضی بھی اپنی کرتا ہے، نخرے بھی دکھاتا ہے، کبھی کبھی آنکھیں بھی پھیر لیتا ہے. تو اب یہ لڑائی آگے چل کر میڈیا کے اندر بھی شروع ہونے والی ہے. اے آر وائی کی جگہ اگر کوئی اور چینل لے گا تو وہ تو خاموش نہیں رہیں گے نا. وہ تو کہیں گے کہ دکھ سہے بی فاختہ اور انڈے کوے کھائیں، یعنی کوے انڈے کھائیں. اس طرح کی مثال ہے، شاید میں آگے پیچھے کر گیا ہوں، لیکن اس طرح کی مثال ہے کہ دکھ بیچاری فاختہ سہتی ہے اور کوے آ کے اس کے انڈے کھا جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا، یہ وہ نہیں کرنے دیں گے. اگر کرنے دیں گے تو پھر بات جو ہے وہ آگے نکل جائے گی. اب دوسری خبر بڑی ہے. یہ تو ہو گیا سارا جناب ثاقب نثار صاحب والا معاملہ، اور میں نے اس کو بتا دیا کہ کیا پوزیشن بنتی ہے. اب آگے آ جائیں پی ڈی ایم کے اوپر. پی ڈی ایم نے لانگ مارچ اپنا ملتوی کر دیا ہے. یہ لانگ مارچ اب فروری یا مارچ میں ہوگا، اور ابھی اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ کس تاریخ کو ہونا ہے. نومبر میں یہ لانگ مارچ ہونا تھا، اس سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ دسمبر میں ہوگا. اور یعنی دسمبر کو کنورٹ کر کے نومبر میں، یعنی تھوڑا پہلے لایا گیا لانگ مارچ، لیکن ہوا پھر بھی نہیں. اب ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا اکتوبر نومبر کے مہینے میں. وہ سب کو پتہ کیوں بلڈ کیا گیا. دو بڑی طاقتوں کی لڑائی چل رہی تھی، اور جناب کسی کو عہدہ چھوڑنا تھا، کسی کو عہدہ پکڑنا تھا. اس پہ خان صاحب نے ایک پوزیشن لی، پھر اور جگہ سے پوزیشن لی گئی. تو اس کے اندر یہ جو سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی
ظاہر ہے یہ کسی نے کہا ہوا جناب تھوڑا نیڑے نیڑے آ جاؤ, یہ جو 19-20 نومبر ہے تھوڑا بھی گڑبڑ ہوئی, کسی نے بھی ذرا چیپا کی تو ادھر سے ایک اٹیک ہوگا اور ایک ادھر سے ہوگا اور ایک ادھر سے ہوگا, وہ تو سارا معاملہ ہو گیا ٹھوس. تو یہ لانگ مارچ بھی چلا گیا آگے. اب اسے جنوری مارچ میں کیا جائے گا, اور اس کے اندر جو اجلاس ہوا اس میں ثاقب نثار کی جو آڈیو لیک ہے اس کے اوپر بڑی بات ہوئی. کہا جناب یہ بڑا معاملہ ہے, اس کو اب ہم ملک کی سطح پہ اٹھائیں گے اور قومی سطح پر اس کا مشترکہ بیانیہ لے کے چلیں گے اور اسے اجاگر کیا جائے گا, سخت مزاحمت کی جائے گی, ملک گیر احتجاج کیا جائے گا, اس کے بعد چھوڑیں گے نہیں, بہت پکڑ لیں گے, مار لیں گے. یعنی وہی جو پچھلے ہم کئی مہینوں سے سن رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن یہ کرے گی, اپوزیشن وہ کرے گی. تو میرا مشورہ یہ ہے اپوزیشن کو کہ لانگ مارچ اب الیکشن کے بعد رکھ لیں, اب تو اس کا فائدہ نہیں ہے. نہ اپنا ٹائم ضائع کریں, نہ عوام کا ٹائم ضائع کریں, نہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکیں. عوام کے زخموں پر بڑا نمک اس وقت کہتے ہیں زخم سے بھرا ہوا ہے عوام جو ہے, مہنگائی سے اور ہر قسم کے, اور اوپر سے ستم یہ ہے کہ جن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسیحا ہوں گے, وہ بھی ان کو ایسی گولیاں دے رہے ہیں کہ سبحان اللہ. پہلے خان صاحب نے کم گولیاں دی ہیں, خان صاحب نے کم ٹرک کی بتیاں دکھائی ہیں, 3-3.25 سال سے روزانہ خان صاحب ٹرک کی بتی دکھا رہے تھے. اب انہیں پتا ہے کہ ٹرک کی بتیاں چھوڑیں, اب ضرورت نہیں ہے, اب تو اپوزیشن بالکل ہی فارغ ہو گئی. اب اپوزیشن اس کام پہ لگ گئی ہے. اپوزیشن پچھلے کچھ عرصے سے ٹرک کی بتیاں دکھا رہی ہیں, لانگ مارچ ہوگا, استعفے دے دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, جلسے کریں گے, گرا دیں گے, ہٹا دیں گے, ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے, سینٹ میں اپنا چیئرمین لے آئیں گے. بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں, بڑی ایک کے بعد ایک. خدا کے لیے اب جس طرح کی اپوزیشن ٹرک کی بتیاں دکھا رہی ہیں وہ بھی اس سے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. بڑے لوگ اس سے بیدار ہیں. ایک اکیلے بیچارے مولانا فضل الرحمان کیا کر لیں گے, یا نواز شریف کبھی کبھی ان کو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ وہ بولنا ہے تو وہ کچھ بولتے ہیں, لیکن ان کو بھی لوگ کہتے ہیں خدا دا واسطہ چپ کر جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. تو کوئی چکر نہیں ہے. اپوزیشن نہ خود کچھ کر رہی ہے, نہ عوام کو کچھ کرنے دے رہی. جو اپوزیشن مہنگائی جیسا ہاٹ ایشو کیش نہیں کرا سکتی, اتنا بڑا ایشو ہے, عوام نکو نکائے ہوئے, گیس مل نہیں رہی, پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ ہیں, ڈالر پکڑا نہیں جا رہا, نوکری مل نہیں رہی, بچوں کی تعلیم پوری ہو نہیں رہی, اسموگ نے شہروں کو پریشان کیا. یعنی کوئی ایسا کام نہیں جس سے عوام کی کوئی تھوڑا سا انہیں سکون کی سانس مل رہی ہو. ان حالات کو بھی اگر اپوزیشن نہیں اپنے حق میں استعمال کر سکتی اور عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتی, تو پھر وہ عوام کیا کرے گی؟ وہ بھی کہے گی کہ جناب آپ تو حکومت کے سہولت کار بن چکے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی وجہ سے خان صاحب کی حکومت چل رہی ہے, ورنہ تو اگر اپوزیشن بیچ میں سے نکال دیں تو فارغ ہے. جیسے میں کہتا ہوں سڑک پہ جب بھی ٹریفک جام ہوتا ہے میں کہتا ہوں آگے کوئی پولیس والا کھڑا ہوگا, وہ ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوگا, کیونکہ وہ پھر اس کو ٹائمنگ کا اندازہ ہوتا نہیں, ایک طرف کی بند کرتے ہیں کھولتے ہیں, اپنی طرف سے بڑا بیچارہ ایفیشینٹ ہوتا ہے, لیکن سارا ٹریفک جام کر کے بیٹھ جاتا ہے. اشارے اگر چل رہے ہوں, سگنل چل رہے ہوں, تو ٹریفک بڑے آرام سے چلتا ہے. لوگوں میں اتنی سینس ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے راستہ بنا کے نکل بھی جاتے ہیں, راستہ دے بھی دیتے ہیں, راستہ لے بھی لیتے ہیں. لیکن جیسے کوئی وہاں پہ وارڈن یا کوئی پولیس اہلکار کھڑا ہوتا ہے, ٹریفک جام, وہ بیچارہ اپنے اندازے سے اپنی بغیر کسی ڈیٹا کے اور بغیر کسی کمیونیکیشن کے وہ اپنے ہی دماغ سے ٹریفک چلا رہا ہوتا ہے. اسے نہیں پتہ ٹریفک کا بہاؤ کس طرف زیادہ ہے, کس طرف سے کس طرف کو جانا ہے, اور پھر 5-10 منٹ ایفیشینٹ ہوتا ہے, اور باقی غائب دماغی میں ٹریفک چلا کے پتہ چلتا ہے وہاں پہ گھمسان کا رن پڑ گیا. اسی قسم کا حال حکومت کا, اسی قسم کا حال ہمارا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, نہ حکومت کو سمجھ میں آ رہی ہے, نہ کسی اور کو آ رہا ہے. پی ڈی ایم میں شامل بعض جماعتوں نے, مجھے یوں لگتا ہے کہ دیگر جماعتوں کو اس طرح انگیج کر رکھا ہے. وہ کبڈی میں کہتے ہیں کلاوا مار لینا, پکڑ لینا, نہ اس کو چھوڑنا نہ اپنی جان چھوڑنی. تو کلاوا مارا ہوا ہے کہ نہ لانگ مارچ کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے, نہ مطلب حکومت کو گرانا ہے نہ گرانے دینا ہے. تو کچھ اس قسم کی صورتحال ہے. تو شکر کریں, میں تو کہتا ہوں اتنا حکومت نے عوام کو مایوس نہیں کیا جتنا اپوزیشن نے عوام کو مایوس کیا ہے. شکر کریں خان صاحب نے کوئی ایسا کام ابھی نہیں کیا کہ لوگ ان کا کیا ذرا بھول جائیں. لوگوں کو بھی یاد ہے کہ خان صاحب نے ساڈا بیڑا گرک کرتا. تو اب حزب مخالف جو ہے اپوزیشن, وہ کہہ رہی ہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ثاقب نثار آڈیو لیک پر قومی سطح پر مشترکہ بیانیہ ہم اجاگر کر دیں گے, اور اگلے سال الیکشن کراؤ, ورنہ ایسی کی تیسی پیر فروری میں نہیں تو مارچ میں نہیں تو وہ کہتے ہیں اب کے مار اب کے مار اب کے مار.
تو یہ بھی ادھر ہی ہے کہ اب کے مار اب کے لانگ مارچ اب کے ایسے. تو میں کہتا ہوں الیکشن کے بعد کر لیں, اب چھوڑیں, اب تو حکومت بڑی ریلیکس ہو گئی ہے اور حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہی ہے. اسلام آباد میں انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا, بلدیاتی الیکشن ہوں گے, اب الیکشن کمیشن اس کا شیڈول دے گا, اب منظوری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ پنجاب بھر میں الیکشن کے لیے انہوں نے تیاری کا حکم دے دیا اور وزیر اعظم کی جو قائم کردہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس کل ہو رہا ہے. تو پنجاب میں تو بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی. ہوں تسی کیا لانگ مارچ کرو گے, کون سے جلسے, کون سا جلوس؟ تو الیکشن کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ 2-4 جلسے کریں تو الیکشن کے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیں. بلدیاتی الیکشن تو خاصا پہ کانفیڈنس آ گیا ہے کہ یار اینے برے ہو کے بھی سانی اسی حکومت چلا سکنا ہے, وہ ڈر ہی جا رہے ہیں 2-3 سال تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. اتنی بڑی لڑائی لڑ لی ہم نے, سول ملٹری لڑائی ہو گئی, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اپوزیشن نے دھرنا دے دیا لانگ میں, کچھ نہیں ہوا. ان کے پاس اتنے زیادہ لوگ تھے پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ وہ وہاں کچھ نہیں کر سکے, سینڈ میں اپنا بندہ نہیں لا سکے. تو بات تو سچ ہے. اور یہ اس بات کے علاوہ کہ حکومت روز بروز ان پاپولر ہو رہی ہے لیکن کانفیڈنس روز بروز ان کا اب اوپر جا رہا ہے. ہوں اپوزیشن سوچے کرنا کی ہے. تو اب اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ یہ جا رہے ہیں قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ میں, اور یعنی جو بھی حکومت نے امینڈمنٹس منظور کرائی ترامیم پارلیمنٹ کے اندر, جو کسی کو نہیں پتا کون کتنی ہیں, کون کون سی ہو گئی ہیں, ان کے خلاف جا رہے ہیں کورٹ کے اندر. ایک لڑائی کورٹ کے اندر ہوگی اور دوسری پھر وہ تھوڑا بہت ٹھیک ٹھاک کریں گے کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے تو جلسے جلوس تو کرنے ہیں, لانگ مارچ کرنے ہیں, وہ تھوڑے بہت ہوگی. لیکن یہ جو حکومت کو گھر بھیجنا, جانا وانا, یہ بھی مجھے کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ پارلیمنٹ کے اندر کھیلیں, باہر کھیلیں, اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا, اب کسی بندے نے ایک ٹویٹ کر دیا, سرکاری افسر نے, اس نے لکھا کہ خان صاحب اور طالبان دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے, دونوں حکومت میں آ گیا, دونوں کو حکومت کرنی نہیں آتی. اس سرکاری افسر کی تو حکومت نے بینڈ بجا دی کہ یہ تم نے کیا کیا. اس کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور خط لکھا گیا ہے کہ یہ جناب یہ اتنی جرت اس افسر کی, اس کے خلاف ایف آئی اے جو ہے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا گیا اس کے خلاف انکوائری کرو. گریڈ 21 کا ایک افسر ہے, اس نے ٹویٹر کے اوپر یعنی یا ٹویٹر کے اوپر نہیں بلکہ شاید اس نے فیس بک کے اوپر کمنٹ کیا تھا اور کرٹیسزم کیا تھا. اس نے کہا کہ جناب یہ تو دونوں کا پرابلم ایک ہے. تو ان کو غصہ یہ چڑھا کہ کمنٹ میں پی ٹی آئی کو طالبان کی حکومت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے. دسو, یعنی ایک تو آپ کی فیوریٹ ہے, اب یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں طالبان کو سپورٹ کریں, طالبان کو فنڈ دیں, طالبان کے جو اثاثے منجمد ہوئے, فریز ہوئے, وہ انفریز کریں. تو پوری دنیا کے آگے خان صاحب افغانستان کی اور طالبان کی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ اپنے فوج کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی کہ ڈی جی کو کیوں ہٹایا, ڈی جی آئی ایس آئی کو, ان کو ابھی افغانستان کے مسئلے کے اوپر ان کو رہنا چاہیے تھا. تو ادھر وہ کہہ رہے کہ ایک منسٹر ایک اپنا افسر نے 21 گریڈ کے, انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ خان صاحب اور طالبان کی حکومت ایک جیسی ہے. تو بھائی اب وہ خان صاحب خود کہتے ہیں تو اس بیچارے کی شامت آ گئی ہے, خط لکھا گیا. اس کے علاوہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ خبر دے دوں, پھر میں باقی باتیں بعد میں کر لوں گا, کہ حکومت نے کوئی 100 طالبان رہا بھی کر دیے. کالعدم تحریک طالبان کے, یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا نا سیز فائر ہو گیا ہے, تو 100 سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یا انٹرنمنٹ سینٹر میں رکھا ہوا تھا, تو ان کی اصلاح کی جا رہی تھی. 6 ماہ سے ان کی اصلاح کے لیے رکھا تھا, لیکن بڑے اچھے لوگ تھے بیچارے, 6 ماہ سے پہلے ہی ان کو عقل آ گئی تو ان کو اب رہا کر دیا گیا. ان میں رہائی پانے والوں میں پیدل سپاہی بھی شامل تھے, وہ جو کالعدم ٹی ٹی پی کے پیدل سپاہی ہوتے ہیں وہ بھی شامل تھے. تو سیکورٹی حکام کے مطابق یہ خبر شائع شدہ ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے 1 نومبر کو سیز فائر کے اعلان کے بعد ہم نے یہ بندے رہا کیے ہیں کیونکہ ہمارے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں, اور براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے لیکن قابل قبول سہولت کاروں کے انڈائریکٹلی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور بڑے ہمیں اس کے اوپر ایکسیپٹنس ہے کہ جناب کوئی اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے, تو مذاکرہ چل رہے ہیں. تو ہم نے خیر اسکالی جذبے کے تحت بندہ 100 رہا کر دیا, باقی بھی رہا کر دیں گے اگر کوئی زیادہ ریئیکشن آیا. تو اپوزیشن بڑا شور مچا رہی تھی کہ یہ تو یوں ہے اور وہ ہے, اور یہ شہداء کے قاتلوں کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا لیا ہے. اب کریں نا بات بلاول صاحب اور سارے, اس پہ ابھی تک میں نے کوئی ریئیکشن دیکھا نہیں کہ یہ کیا کوئی ریئیکشن آیا ہو. تو حکومت نے جو کہا ہے وہ کر رہی ہے, تو دھڑلے سے کر رہی ہے.
वो नवाज शरीफ साहब ने नारा मारा था रोक सको तो रोक लो, असल में नारा उनका नहीं था, ये नारा तो खान साहब का होना चाहिए। खान साहब ने वो हर वो काम किया है जिसके बारे में वो कह सकते हैं कि रोक सको तो रोक लो, किसी की जरूरत है रोक के दिखाए। हर सीधा पुट्ठा काम जो लोगों ने कहा आपने ये गलत किया, आपने वो किया, कोई नहीं, जरूरत है तो रोक के दिखाओ ना, कोई नहीं रोक सकता। तो खान साहब को कोई नहीं रोक सकता, तो इसलिए वो अब खुल खिला के आगे मैदान में एक इलेक्शन भी कराएंगे, पंजाब में भी कराएंगे और इस्लामाबाद में भी कराएंगे। तुसी करो लॉन्ग मार्च, धरने दो, तुसी तरीका चलाओ, जो मर्जी करो, वो कहानी जो है वो ख़त्म होगी। आखिरी खबरें बहुत है, इतनी खबरें हैं कि मैं अगर सुनाता जाऊँगा आप सुनते जाएंगे और फिर हम दोनों बैठ के कहेंगे अंदली बा मिल के करे याहो जारियाँ, तो फिर याहो जारियाँ ही होंगी। हमारे पास उसी किस्म की खबरें हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत गिर गई है, पिछले 7 वीक की जो लोएस्ट प्राइस है इस वक्त वो है, और ये इसलिए हुआ कि यूरोप में फिर से कोरोना फैल गया है और बड़े मुल्कों ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, और जापान ने कहा हमने जो तेल के ज़ाहिर थे वो हम जारी कर रहे हैं, तो तेल का एक भाव मार्केट में आ रहा है। उसके बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही हैं और इस वक्त तेल 78 डॉलर प्लस माइनस है, यानी ऊपर 2-4 सेंट हो गए। मैंने राउंड फिगर में दे रहा हूँ कि 78 डॉलर है ब्रेंट ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल, और अमेरिकी ऑयल जो है मार्केट में 75 डॉलर की बैरल चल रहा है। और साडा की हाल है, हमारा ये हाल है कि हम तेल की कीमतें बढ़ाने का सोच रहे हैं, हमने फैसला कर लिया हुआ है। 2-4 दिनों में फिर देखो तेल की कीमत क्या बढ़ दी है। अभी तो 23 है, तो ये 2-4 दिनों में इन्होंने अचानक, आप सोए होंगे सुबह तेल की कीमत बढ़ी होगी, और उन्होंने लेवी भी हर महीने 4 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर दिया हुआ शौकत अजीज साहब ने। वो आप देखिए 4 रुपये बढ़ेगी तो 6 महीने बाद वो 24 रुपये होगी और 12 महीने बाद वो 48 रुपये होगी। तो तेल पर लीटर किस कीमत पे जा रहा है आपको शायद आइडिया नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो है कि कम से कम डबल सेंचुरी होनी चाहिए, डॉलर की भी और तेल की भी, और बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना चाहिए। 4.25 रुपये बिजली की कीमत पर यूनिट बढ़नी चाहिए, और 157 कुछ % हमने गैस की कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है, वो भी के सुई नादरने के ये बढ़ाए, और वो भी हालात में जब गैस नहीं मिल रही और LNG भी नहीं मिल रही। आगे गैस का बहरान है, लोग चीखें मार रहे हैं कि जनाब गैस नहीं है, और आप कह रहे हैं 150 रुपये 150% बढ़ा दें। रुपया नहीं भाई, 150%। और 150% आप खुद ही जवाब तफरी कर लें। तो इतनी ज़्यादा खामियों से भरी हुकूमत और इतने ज़्यादा मजालम ढाने वाली और इतनी ज़्यादा आवाम का लहू निचोड़ने वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कौन कर सकता है? फिर तो यही कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर।